مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ سورۃ فاتحہ ترتیبی مصحفی کے اعتبار سے پہلے نمبر کی سورت ہے، کیونکہ اس سے پہلے اور کوئی سورت نہیں، اور ترتیبی نزولی کے اعتبار سے یہ 5ویں نمبر کی سورت ہے، اور نازل ہوئی ہیں سورۃ مدثر کے بعد۔ وجہ تسمیہ یعنی نام رکھنے کی وجہ وہ تو بالکل ظاہر ہیں کہ اسی سورت سے قرآن کریم کی ابتدا اور افتتاح ہوتی ہے، تو اسی بنیاد پر اس سورت کا نام رکھ دیا سورۃ الفاتحہ، یعنی وہ سورت جس سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے، جس سے قرآن کریم کی افتتاح ہوتی ہے۔ تو اسی مناسبت سے سورت کا نام رکھ دیا سورۃ الفاتحہ۔ اب ماقبل کوئی سورت ہے ہی نہیں کہ میں سورۃ فاتحہ کا اس کے ساتھ مناسبت اور جوڑ بیان کروں، البتہ اس کی جگہ پر ہم سورۃ فاتحہ کے جو اسماء ہیں، نام، وہ ذکر کر لیں، اور یاد رکھیں سورۃ الفاتحہ کے بے شمار نام ہیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان کے اندر تقریباً 25 نام ذکر کیے، اسی طرح دیگر علماء کرام مفسرین حضرات نے کچھ اوپر نام ذکر کیے۔ میری کوشش ہوگی کہ ان تمام ناموں کو آپ کے سامنے ذکر کروں اختصار کے ساتھ اور مختصر انداز میں۔ اب ان ناموں کو ذکر کرنے سے پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا دیں، یہ زیادہ نام جو ہے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سورۃ فاتحہ ایک عظیم سورت ہے، فضیلت والی سورت ہے، کیونکہ نام زیادہ ہیں تو فضیلت بھی زیادہ ہوگی۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، لوگ اسے حافظ صاحب بھی کہتے ہیں، قاری صاحب بھی پکارتے ہیں، مولانا صاحب بھی پکارتے ہیں، مفتی صاحب بھی پکارتے ہیں، بندہ ایک ہی ہے۔ کوئی حافظ کے نام سے پکار رہا ہے تو کوئی قاری صاحب کے نام سے پکار رہا ہے، تو کوئی مولانا کے نام سے پکار رہا ہے تو کوئی مفتی کے نام سے پکار رہا ہے۔ اب یقیناً یہ زیادہ جو نام ہے نا، اس بندے کی عظمت اور فضیلت پر دلالت کر رہے۔ حافظ صاحب جو نام پکارا جا رہا ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ اس بندے نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا ہوا ہے، حافظ قرآن ہے۔ قاری صاحب
जो नाम पुकारा जा रहा है वो इस बुनियाद पर इन्होंने फन तजवीद भी की होगी और मौलाना साहब इस बुनियाद पर कि इन्होंने इल्म भी किया होगा और मुफ्ती साहब इस बुनियाद पर कि उन्होंने इफ्ता वाला कोर्स भी किया होगा। तो इसी तरह सूरत फातिहा के ये बेशुमार नाम जो है ना, सूरत फातिहा की अजमत और फजीलत पर दलालत करती है। और यकीनन सबसे पहला नाम वो आपके सामने है फातिहा। अब फातिहा का माना इफ्तिताह करना, इब्तिदा करना और खोलने के भी आता है। बाज़ उलमाए किराम फरमाते हैं फातिहातुल किताब, यकीनन इसी से किताब की इफ्तिताह होती है, इसी से किताब की इब्तिदा होती है, या इसी से किताब के जो असल मसाइल है ना वो आपके सामने खुलते हैं। तो इसी बुनियाद पर इसका नाम है फातिहा। दूसरा नाम इस सूरत का सूरतुल हम्द। अब ये नाम रखने की वजह तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की समझ में आ चुकी होगी कि ये वही सूरत है जिसके अंदर अल्लाह की हम्द और सना बयान की जाती है। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये अल्लाह की हम्द और सना है। तो इसीलिए इसका नाम है सूरतुल हम्द। और तीसरा नाम जो इस सूरत का है वो है उम्मुल कुरान। कहा जाता है असल को, और यकीनन उस पर्दे को भी कहा जाता है जिसके अंदर ये इंसानी दिमाग जो जमा हुआ। और मक्के को भी उम्मुल कुरा कहा जाता है क्योंकि वो असल है। तो इसका एक नाम है उम्मुल कुरान। और यकीनन का माना असल का भी आता है, का माना नचोड़ और मगज का भी आता है, का माना खुलासा का भी आता है। अब यकीनन कुरान करीम के जो असल मसाइल है ना वो मसाइल आपको इस सूरत के अंदर मिलेंगे। मुख्तसर तौर पर, इजमाल के तौर पर वो इसके सामने वो मज़ामीन जो कुरान करीम में है वो आपको इसी सूरत में मिलेंगे। इसी बुनियाद पर इसका नाम है उम्मुल कुरान। और चौथा नाम जो है सूरत फातिहा का उम्मुल किताब। अब ये तमाम आसमानी किताबों की असल है। तमाम आसमानी कुतुब और सहीफों के जो मज़ामीन हैं वो कुरान करीम में मौजूद, और कुरान करीम के जो मज़ामीन है वो सूरत फातिहा में मौजूद। तो इसी बुनियाद पर इसको उम्मुल किताब भी कहा जाता है। इसी तरह इसका पांचवा नाम जो है वो है तालीमुल मसअला, क्योंकि इस सूरत के अंदर अल्लाह अपने बंदों को सवाल करने का तरीका सिखलाता है कि किस तरह से सवाल करना है, किस अंदाज में सवाल करना है। तो इसी बुनियाद पर इसका नाम है तालीमुल मसअला। इसी तरह इसका एक नाम जो है सूरतुल वाफिया। अब वाफिया के माने पूरा करने वाली, और यकीनन सूरत फातिहा हर मकसद को पूरा करने वाली।
چاہے وہ مقصد اصلاح عقائد ہو یا اعمال ہو یا اخلاق ہو، وہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے سورۃ الوافیہ۔ اور اسی طرح ایک نام سورۃ الکافیہ۔ اب کافیہ جو ہے یہ کفایت سے ہے، یعنی کافی ہونا۔ اب اگر کوئی بندہ سورۃ فاتحہ کے اندر جو مضامین ہیں اس پر عمل کرے تو اس کے بچاؤ کے لیے یہی کافی ہے، اس کے نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ تو اسی لیے اس کا نام ہے سورۃ الکافیہ۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ کا ایک نام جو ہے سورۃ شفا بھی ہے۔ اور یقیناً قرآن کریم سب کا سب جو ہے وہ شفا ہے، چاہے وہ روحانی بیماری ہو یا جسمانی بیماری ہو، باطنی بیماری ہو یا ظاہری بیماری ہو، سب کی شفا جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ تو اسی بنیاد پر اس کا ایک نام ہے سورۃ شفا۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ ہے سورۃ صلاۃ، کیونکہ یہ ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر ایک رکعت میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اسی بنیاد پر اس کا نام ہے سورۃ صلاۃ۔ اور اسی طرح سورۃ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ ہے سورۃ شکر۔ یقیناً جب کوئی بندہ الحمدللہ رب العالمین تو گویا کہ وہ اللہ کی شکر ادا کر رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جب بھی اللہ کی کوئی نعمت آپ پر ہو جائے یا اللہ کی کوئی نعمت آپ اپنے استعمال میں لاؤ تو اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اور یقیناً اب ہر دعا جو ہے نا اس کی آغاز میں دیکھیے الحمدللہ ہو، اکثر دعاؤں کے آغاز میں۔ اب کانا کانے کی جو دعا ہے، کانا کانے کی بات کی جو دعا ہے تو اس کی آغاز بھی الحمدللہ کے ساتھ۔ اسی طرح لباس پہننے کے بعد جو دعا ہے اس کے بھی آغاز الحمدللہ کے ساتھ۔ گویا کہ یہ سورت جو ہے نا سورت شکر، یعنی اس میں اللہ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سورت فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ ہے سورت کنز۔ کنز خزانے کو کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مجھے عرش کے خزانوں میں سے عطا کیا گیا۔ ان خزانوں میں سے ایک خزانہ سورت فاتحہ بھی ہے۔ اسی طرح سورت بقرہ کی آخری آیتیں، اسی طرح آیات الکرسی، اور اسی طرح ایک روایت کے مطابق سورت کوثر بھی، اور اسی طرح دوسری روایت کے مطابق لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی ان خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو اسی بنیاد پر اسے کہا جاتا ہے سورت کنز۔ اور یقیناً یہ خزانہ ہے، عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ۔ اور اسی طرح سورت فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اساس القرآن۔ اساس کہا جاتا ہے بنیاد کو۔ گویا کہ فاتحہ جو ہے نا یہ قرآن کریم کی بنیاد ہے، اور قرآن کریم کے جو مضامین ہیں نا بنیادی مضامین، وہ آپ کو فاتحہ کے اندر مختصر طور پر اجمالی طور پر آپ کو ملیں گے۔ تو اس لیے اس کا نام ہے اساس القرآن۔ اسی طرح سورت فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے اساس الکتاب۔ یہ تمام کتابوں کی بنیاد ہے،
تو اسی بنا پر اس کا نام اساس الکتاب بھی ہے۔ اور یقیناً ان ناموں میں سے ایک نام بھی سبع المثانی۔ اب اس کے دو توجیہات ہیں، یا تو مثانی ثنا سے لیا جائے، اور یا دوسری بات دہرانے سے لیا جائے، تو معنی یہ ہوگا یعنی سبع المثانی وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اور یقیناً سورت ہجر کے اندر اس کا تذکرہ موجود، دوسری توجہ کی طرف نہیں جا رہا۔ سبع المثانی یعنی وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ تو یہ چند ایک نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، مزید نام اور بھی ہیں، اور بھی نام ہیں، لیکن آپ لوگوں کو یاد کرنا ذرا مشکل ہوگا، تو اس لیے آج انہی ناموں پر اکتفا کروں گا۔ زندگی رہی آنے والے ویڈیو میں جو بقایا نام ہے اس کا بھی تذکرہ کروں گا، اور ساتھ ساتھ پھر سورت فاتحہ کا جو دعویٰ ہے جسے مرکزی مضمون کہا جاتا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ مختصر سی گفتگو کروں گا۔ پھر اس کے بعد جو سورت کی تقسیم ہے اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور پھر ساتھ ساتھ سورت کا جو خلاصہ ہے اس پر بھی انشاءاللہ مختصر انداز میں گفتگو کریں گے۔ ان سب سے جب فارغ ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ سورت فاتحہ کا ترجمہ کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔